Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. First of all, we will going to review whatever we have learned in the last week. So what we have learned in the last week? Something about the learning outcomes, Bloom's taxonomy, and cognitive domain. Afterward, we will going to discuss the issues with defining effective domain, and that is the key purpose of this presentation. Afterward, we will going to explain that the most common components of the effective domain are actually attitudes and values. What are attitudes and what exactly is value? We will going to define it. Last but not the least, I will going to describe you each levels of Bloom's effective domain and let you know what exactly is the meaning of each level and how they are different from each other. So whatever the material I have taken for this presentation, I have taken it from the articles. The references I have given below, you can take it from the internet, and definitely I will going to share these articles on the Google Classroom material. So let's start with the recap. The first thing that I want to give you a recap is the learning outcome. So exactly what are the learning outcome? We have gone through a lot about it. So let's see it with another perspective over here. Why we need another perspective of defining the learning outcome? This perspective is necessary to understand the effective domain. So learning outcomes क्या हैं और यहाँ किस तरीके से different लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं. What a person should be able to do at the end of his or her studies. हमने लास्ट वीक ये पढ़ा था कि लर्निंग आउटकम्स टीचर अपने रोज़ाना के लेसन प्लान में डेवलप करते हैं और वो रोज़ाना लिखते हैं कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा लूँगी या ये कंटेंट पढ़ा लूँगी तो स्टूडेंट्स में क्या क्या स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो जाएंगे. पर यहाँ ब्रॉडली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जब वो अपनी पूरी स्टडीज़ ख़त्म कर लेंगे. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन एक्चुअली मैंने हायर एजुकेशन के आर्टिकल्स में से उठाई है कि जब हमारे स्टूडेंट कॉलेज में आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो हम तब उनके लर्निंग आउटकम्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है. इन दोनों में फ़र्क है. सो अब हम इस डेफिनेशन को डीप इनटू जाते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या है. Learning outcomes are objective societal and occupational requirements formulated on the basis of competencies of a certain occupational standards. So learning objective क्या है? Learning objective हमारे colleges में और universities में हम वो बनाते हैं जिसके बाद हम आपको job market के लिए तैयार करते हैं. Let's take an example कि हमारा जो main course है वो actually teacher prepare कर रहा है, थिंकर प्रिपेयर कर रहा है जो एजुकेशन की फील्ड में होगा. सो एजुकेशन पढ़ने वालों की जॉब मार्केट है तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड. सो अब हमें उनके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन से एटीट्यूड्स और कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है ताकि जब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जॉब के लिए जाएं तो वो स्किल्स उनके अंदर मौजूद हों. और जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर वो स्किल्स को असेस करना चाहें तो स्टूडेंट वो स्किल्स और वो बिहेवियर शो करके दिखा सकें. और वो स्किल्स और बिहेवियर क्या है? दे आर ऑब्जेक्टिव सोसाइटल एंड ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट. डेफिनेटली वो बिहेवियर स्किल्स जो हम टीचर्स में डेवलप कर रहे हैं वही बिहेवियर स्किल्स हम मेडिकल पर्सनस में डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जॉब मार्केट में उनसे अलग किस्म की स्किल्स और एटीट्यूड रिक्वायर्ड है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग आउटकम कौन बनाता है? फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सर्टन ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड. सो जो भी ऑक्यूपेशन है, जिस भी प्रोफेशन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं उस प्रोफेशन में ऑलरेडी कॉम्पिटेंसीज के स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि एक टीचर में ये एलिमेंट्स मौजूद होनी चाहिए, ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. सो जो वो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती हैं जॉब मार्केट के लिए वही हम अपने कॉलेज में और अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे
ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرتے ہیں. سو یہ کیا ہے ایکوپیشنل اسٹینڈرڈ؟ دے آر نیسیسری ٹو بی اچیوڈ ایٹ دا اینڈ آف ٹیچنگ اسٹڈی پروگرام in order to award a person certain qualification. یہ وہ امپورٹنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جن کا بائی آل مین اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی بیسس پہ ان کو ڈگری ایوارڈ کی جا سکے. سو جب ہم کوئی ڈگری ایوارڈ کر دیتے ہیں تو ہماری یہ ایزمپشن ہوتی ہے کہ اس ڈگری کا پرسن جو ہے یا جو ڈگری ہولڈر ہے اس میں یہ پروفیشنل کمپیٹنسیز اور آکیوپیشنل کمپیٹنسیز ہوں گی. سو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو ہمارے جاب کے انسٹیٹیوشن کے جو ٹائکونز ہوتے ہیں اور ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ان کو بناتے ہیں اور بنا کے انسٹیٹیوشنس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسا فیوچر پروفیشنل بنانا ہے جس میں یہ کیپیبلٹیز موجود ہوں. So that is a new view of learning outcomes. And why are we taking this new view of learning outcome? I will going to discuss with you just after a few slides. Second recap, it is about the Bloom's taxonomy. So ہم نے جب ڈیفائن کر لیا تھا کہ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوتے ہیں تو لرننگ آؤٹ کمس کے بعد جو لاسٹ ویک ہمارا سیکنڈ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی وہ تھی بلومز ٹیکسانومی کے اوپر. So what you came to know about it, that Bloom taxonomy کی 3 ڈومینز ہیں. بلوم ٹیکسانومی نے بتایا ہے کہ جو ہمارا پورا لرننگ اسکول کا 12 سال کا یا 12 سال سے زیادہ پری پرائمری سے لے کر گریڈ 12 تک کا کی پرپز ہے وہ ان 3 ڈومینز میں اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے اور لرننگ آؤٹ کمس کو بنانا ہے. پہلی ہے کوگنیٹیو ڈومین جو انوالو کرتی ہے نالج کو اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل اسکل کو. دوسری ہے افیکٹو ڈومین دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے اینڈ دیٹ از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ آور ایموشنز اینڈ فیلنگس, امپورٹنٹلی ویلیوز, اپریسیشن, انتھوززم, موٹیویشنز اینڈ ایٹیٹیوڈس. اور لاسٹ ہماری بلوم ٹیکسانومی کی ڈومین ہے سائیکوموٹر ڈومین جو ہماری اسکول ایجوکیشن اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرتی ہے. اور واٹ اٹ از انکلوڈ فزیکل موومنٹ, کوآرڈینیشن اینڈ یوز آف دا موٹر اسکلز areas. آفٹر ورڈ ہم نے بلوم ٹیکسانومی کا کوگنیٹیو ڈومین کو ڈسکس کیا تھا اینڈ واٹ وی کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ بلوم ٹیکسانومی کے جو سب سے نیچے آپ کا لیول ہے دیٹ از اے لوور آرڈر تھنکنگ اسکل اور جو سب سے اوپر لیول ہے دیٹ از اے ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل. سو کوگنیشن کا اٹ سیلف مطلب کیا ہے؟ اٹ از تھنکنگ, اٹ از ریزننگ اینڈ اٹ از ڈیسیژن میکنگ. سو ایکچولی ہم کیا اس کے اندر اسٹوڈنٹس میں لرننگ آؤٹ کم اچیو کر رہے ہیں؟ how do they going to think about that specific content and how they will going to solve the problems related to that specific subject, specific topic and a specific content area. سب سے لوور لیول پہ ہمارے پاس تھا نالج سے بہتر ہمارا تھنکنگ لیول ہے کمپریہنشن کا, اور کمپریہنشن سے بہتر تھنکنگ لیول ہے اپلیکیشن, دین انالیسس, سنتھسس, اور جو آپ کا ہائیسٹ آرڈر تھنکنگ پروسیس ہے جو ہم اپنی یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں دیٹ از ایویلویشن. وائی؟ بیکاز اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا جاب مارکیٹ ایز ویل. سو وی ہیو ڈن آل آف دس تھنگ ان دا لاسٹ ویک اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول گوئنگ ٹو گیٹ ناؤ دا جسٹ اینڈ ریکال ایوری تھنگ. Here we come with our today's real topic. First of all, we will going to define the affective domain, and it is not an easy job. Why? Because affective domain have so many different definitions and there are different point of views either to define it or not to define it. Let's take an example. The domain is so difficult to define because it is ambiguous and controversial. Why it is ambiguous? It is so difficult for people to actually make a consensus about the definition of the affective domain, that what exactly it is. So ہمارے پاس ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ اور ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ افیکٹو کو اٹ سیلف ملٹیپل طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ کسی ایک کنسنسس پہ ابھی تک نہیں پہنچے. That's the reason it is ambiguous. And why it is controversial? کچھ ایجوکیشنسٹ کا کہنا ہے کہ it is subsumed into the cognitive or psychomotor objective. جب ہم cognitive اور psychomotor objectives اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ان کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری
افیکٹو ڈومین ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اسے الگ سے ایڈریس کرنا یا الگ سے افیکٹو ڈومین کے لیے لرننگ آبجیکٹیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ ایٹ دا ادر ایکسٹریم ہمارے کچھ ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں, دے آر سیئنگ کہ ڈیولپنگ ونس اون پازیٹیو مائنڈ سیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر فار سکسیس. ان کا کہنا یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جن کے بہت اچھے مارکس بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا نالج لیول بہت اچھا ہو, ان کی تھنکنگ اسکل, پرابلم سالونگس کی بہت اچھی ہوں, لیکن وہ جاب میں اتنے سکسیزفل نہیں رہتے. کیوں؟ because of not having the positive mindset, and that is actually related to the affective domain. So academics میں نمبر لینے کے لیے cognitive domain maybe is a good, that what you know about that concept or content or the subject and what kind of problems that you can solve of that specific subject. لیکن would you going to be successful in your job by learning all that stuff? It requires something else than cognition. And here the problems begin. Okay. What it requires effective domain. And it is hard to define exactly what it is. We need to go and check it out, that how it is hard to define. So, Martin and Brinch, what they did, انہوں نے کیا کیا, دے ہیو گون تھرو دا لٹریچر ریویو, اور جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے, ریسرچرس تھے, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے افیکٹو ڈومین کو ڈیفائن کیا تھا, ان کا اوور ویو ایک پکچر لینے کی کوشش کی کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واٹ از افیکٹو ڈومین. سو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ لائف, اٹ از ایکچولی اباؤٹ دا سیلف کانسیپٹ, اٹ از اباؤٹ دا موٹیویشن. Effective domain include interests, attitudes, beliefs, values. Effective domain is about self-esteem, morality, ego development, feelings, need achievement, locus of control, curiosity, creativity, independence, mental health, personal growth, group dynamics, mental imagery and personality, and so many other things. What does it mean by that? Is still different psychologists, still different educationists and researcher are defining it in different ways. So there is a easy way to say کہ یہ تمام چیزیں افیکٹو ڈومین میں آتی ہیں, یہ تمام چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنی ایک اکیڈیمک پروگرام ختم کر لو, اور اگر آپ میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے, تو دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ آپ جاب کو انجوائے بھی کرو گے اور اس کو سکسیزفلی نیویگیٹ کرو گے. لیکن دیر از اندر وے ٹو ڈیفائن افیکٹو ڈومین. Here it comes another definition. Why are we taking this definition? First of all, we need to discuss about it. So another definition of effective domain is that effective domain actually have two key components. The one is attitude and the another one is the value. But why we are thinking کہ اس definition کو ہمیں لینا چاہیے, اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ موسٹلی ایجوکیشنل ریسرچر نے, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ نے اپنی ڈیفینیشن میں ان دو ورڈس کو یوز کیا ہے. سو ہم فار دا سیف سائڈ یہ لے لیتے ہیں کہ کیونکہ موسٹلی لوگوں نے جب افیکٹو ڈومین کو ڈیفائن کیا ہے تو اس میں ایٹیٹیوڈس اور ویلیوز کا ورڈس استعمال کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو اس کے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ ہو سکتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اٹ اینڈ سی ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. سو افیکٹو ڈومین کے ہمارے جو کی کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ Attitudes and value. What they are, give it a look. Number one is the attitude. Attitudes are actually the settled way of thinking and feeling about something. What does it mean by settled? کہ وہ آپ کے اندر سرایت کر گیا ہے اور آپ کسی چیز کو جب بھی دیکھتے ہو آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے سوچتے ہو, آپ کے دل میں اس کے لیے ویسے ہی فیلنگس آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک چھپکلی کو دیکھ کے ہر دفعہ ڈر جاتے ہو تو کچھ دنوں بعد یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ جب آپ چھپکلی کو دیکھو گے آپ کو یکدم خوفزدہ ہو جاؤ گے, اب یکدم جو ہے آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے یا اس جگہ پہ آپ ناپسندیدگی اور خوف کا اظہار کرو گے. اب یہ آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو سیٹلڈ ہو چکا ہے, اور یہ آپ کی وہ فیلنگز ہیں جب بھی آپ چھپکلی کو دیکھو گے اس کے لیے آپ کی وہی فیلنگز ڈیولپ ہو جائیں گی.
سو ایٹیٹیوڈ ہماری سیٹلڈ فیلنگز ہیں جو کہ نہیں بدلتی. جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری وہی فیلنگز سامنے ایمرج ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے سیٹ پیٹرن اور ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. There are so many definitions of attitude. I have chosen one for you over here. Let's read it out. An attitude as a result of an activity that is conscious, reflective, experienced, and demandful for our volitional attention. That is, it is a product of consciousness. Okay, I need to define this example to you in another words. So, attitude ہمارے کب ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ہمارے تب ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مستقل سوچ رہے ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس ایکٹیویٹیز کی لمیٹیشن کیا ہے، اس سے مجھے کیا حاصل ہونے لگا ہے، اور پھر ہم اسے بار بار ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے آپ کا انٹینشنل ولفل اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ کیا ہے؟ آپ کی ایٹیٹیوڈ اٹ از اے پروڈکٹ آف کانشیسنس. یہ آپ انکانشیسلی نہیں کرتے، یہ باقاعدہ آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہو، اپنی عقل کے ساتھ کرتے ہو اور ولنگنیس کے ساتھ کرتے ہو. تو فار ایگزامپل اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ جو بھی آئے گا میں اسے کھڑا ہو کے ہاتھ ملاؤں گا اور سلام کروں گا، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اٹ از اے ریزلٹ آف این ایکٹیویٹی. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ آپ کانشیسلی کر رہے ہو کیونکہ آپ لوگوں سے کھڑے ہو کے ملنا چاہتے ہو، ان کو گریٹ کرنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے. آپ اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہو کہ یہ کیوں ضروری ہے، لوگوں کو رسپیکٹ دینا، ان کو سلام کرنا یا ان کو آگے بڑھ کے ملنا یا مسافہ کرنا. وائی اٹ از امپورٹنٹ and why it is important for you. So you are reflecting on it. Then you experienced and demandful. So کیا ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو ایکسپیرئنس کیا ہے اور آپ اس کو انٹینشنلی کرنا چاہ رہے ہو. یہ انکانشیس نہیں ہے، آپ اس کو انٹینشنلی اس کو ڈیولپ کر رہے ہو. جب آپ اسے کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے رہتے ہو تو یہ آپ کا سیٹلڈ تھنکنگ اور فیلنگ بن جاتی ہے ایوری ٹائم کہ جب کوئی آئے گا ہاؤ شوڈ آئی نیڈ ٹو شو مائی ایٹیٹیوڈ. سو دیر آر پازیٹیو ایٹیٹیوڈس اینڈ دیر آر نیگیٹیو ایٹیٹیوڈس جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں. سو افیکٹو ڈومین میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس میں کچھ ایٹیٹیوڈس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جسٹ انڈر دا ہیڈنگ آف ایٹیٹیوڈ، موٹیویٹنگ دوز اراؤنڈ یو ود اے پازیٹیو ورڈس. جب آپ کانشیسلی یہ سوچتے ہو کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو ورڈس بولنا ہے، انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں ڈسکریج نہیں کرنا اور انہیں بک اپ کرنا ہے، تو آپ یہ کانشیسلی کرتے کرتے اس پہ ریفلیکٹ کرتے کرتے آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. سو جب بھی کوئی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے جو ڈسہارٹ ہوتا ہے، جو کوئٹ کرنا چاہتا ہے یا جسے کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، سیٹل بیہیویئر بن جاتا ہے. ہم فوراً اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، فوراً ہم اسے پازیٹیو ورڈس بتاتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے چیلنجز کو کاپ اپ کیا اینڈ ہاؤ یو کین ڈو اٹ اینڈ دین دیٹس بیکم اے پارٹ آف اس. Just at the bottom of the definition there is a negative attitude. Some people just only see limitation in every other person. تو یہ بھی ہمارا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے کہ جب ہم کانشیسلی اور ریفلیکشن کے ساتھ لوگوں میں جان بوجھ کے غلطیاں نکالنے لگتے ہیں اور ہمیشہ ہم ان کی لمیٹیشن دیکھتے ہیں اور اسٹرینتھ نہیں دیکھتے، تو آہستہ آہستہ انکانشیسلی یہ ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے اور یہ ہمارا افیکٹو ڈومین کا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے. So now we will going to start with the values. Let's take a definition of the value. Values are complex and enduring. Then the attitudes. So attitudes کو بدلنا آسان ہے لیکن values کو بدلنا آسان نہیں ہے. یہ نہ صرف ایٹیچیوڈ کی نسبت زیادہ کمپلیکس ہیں بلکہ یہ زیادہ پائیدار ہیں. They are more enduring and durable. Let's take an example and the definition of a value from this specific perspective of Helder. Refer to rules, orientation, behavioral norms necessary for individual's lifestyle and social common life. So what Helder is talking about کہ اگر ہم سوسائٹی میں ویلیوز کو دیکھیں تو ویلیوز ایکچولی وہ رولز ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بیہیویئر نارمز اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے کیا ہوں گے.
اور ہمارے وہی بیہیویئر نارمس کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ہمارا لائف اسٹائل ہوتا ہے، اور سوسائٹی کے میجورٹی لوگ اسی لائف اسٹائل کے عادی ہوتے ہیں، اینڈ دے آر دا سوشل کامن لائف۔ ابھی میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی کہ مسافہ کرنے کی، گریڈنگ کرنے کی۔ اگر سوسائٹی میں اس چیز کو ویلیو دی جاتی ہے اور اسے پسند کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو آپ کھڑے ہو کے اس سے ہاتھ ملائیں اور سلام میں پہل کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوسائٹی کی ویلیو ہے اور یہ اس کا رول ہے، اور یہ وہ بیہیویئر نارم ہے جو جب بھی آپ کے سامنے آپ کا کوئی ٹیچر آئے گا، بزرگ آئے گا، کوئی اور آئے گا، وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اسے سلام کرو گے، اور آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ جب بھی کوئی نیا بندہ آپ کے سامنے آئے گا یا آپ سے کوئی ملنے آئے گا وہ آپ کو سلام کرے گا۔ سو یہ بیہیویئر نارمز ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی نے ان کو رولز بنایا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی وہ ویلیوز ہیں، وہ ججمنٹ ہے جو سوسائٹی پسند کرتی ہے۔ دین اٹس بیکم آر لائف اسٹائل، دیٹس اے وے وی گریٹ پیپل، دیٹس اے وے وی میٹ پیپل، اور یہ ہماری کامن سوشل لائف کا حصہ ہے یہ ویلیو سسٹم۔ اسی طریقے سے ہم ویلیو سسٹم میں یہ دیکھ سکتے ہیں مہمان نوازی، کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے چائے ضرور پلاتے ہیں۔ کیوں پلاتے ہیں؟ اٹس کائنڈ آف اے رول، یہ ایک بیہیویئر نارمز ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا تو آپ نے اس کو چائے یا ٹھنڈا تو ضرور ہی پلانا ہے۔ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، دیٹ از کائنڈ آف اے ہڈن رول بائی دا سوسائٹی جہاں آپ رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لائف اسٹائل کا حصہ ہے، اور یہ ہماری سوشل کامن لائف کا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویلیو ہے، کیونکہ یہ لارجر سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں تمام لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا لائف اسٹائل بن جاتا ہے۔ دیٹس اے ریزن اٹ از مور کمپلیکس اینڈ انڈیورنگ، اور اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے۔ What else? It should be followed by people in their value judgment of relevant phenomena when thinking, controlling their action. سو ویلیو کیا کرتی ہے کہ انکانشیسلی ہمارے انٹرنل تھنکنگ پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہم اس ویلیو کی وجہ سے اسپیسیفک تھنکنگ کرنے لگتے ہیں اور ہمارے ایکشنز ڈٹرمن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے کا یہ ویلیو ہے اور یہ کامن ہمارا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر نارم ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو آپ کو مہمان کے طور پہ چائے یا ٹھنڈا ضرور پلایا جائے گا، لیکن آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور نہ تو وہ آپ کو چائے پوچھتا ہے نہ وہ آپ کو ٹھنڈا پوچھتا ہے، تو اب آپ کی تھنکنگ اور آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ اور وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ اس میزبان کے بیہیویئر کو اس سوسائٹی کے ویلیو اورینٹیشن میں دیکھیں گے، اور آپ اس کے بارے میں برا سوچیں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ جو اس کا ایکشن ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ دوبارہ اس کے گھر نہ جائیں یا کسی اور سے جا کے شکایت کریں کہ جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے نہ ٹھنڈا پوچھا نہ گرم پوچھا۔ سو دیٹس ہاؤ آپ کی ویلیو سسٹم ہماری سوچ اور ہمارے ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ لائک ایٹیٹیوڈس، ویلیوز بھی پازیٹیو ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں۔ Let's take an example of a positive value that is just written in yellow under the heading of values. Responsibility on your action, mistakes and life situation. سو ایک ویلیو کسی معاشرے کی، کسی انسٹیٹیوشن کی، کسی اسکول کی، کسی جاب پلیس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں کی ویلیو یہ ہو کہ اس کے امپلائز، اس معاشرے کے لوگ یا اس اسکول کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس رسپانسبلٹی لینا سیکھیں، اور یہ اس اسکول کا اگر ویلیو سسٹم ہوگا یہ ان کا بیہیویئر نارم ہوگا، ایکسپیکٹڈ بیہیویئر نارم، اور وہاں میجورٹی لوگ اپنی کیے کی رسپانسبلٹی لینے کے عادی ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا ایکشن؟ آن یور ایکشنز، آن یور مسٹیکس اینڈ کنٹرول یور لائف سچویشن۔ جب آپ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ اپنے ایکشنز کی، کہ چاہے اس سے جو بھی اچھا یا برا آؤٹ کم آئے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر کنٹرولنگ یور لائف، یو آر اے رسپانسبل پرسن، یو کین موو آن ان اے بیٹر وے۔ So this has become an behavior norm, expected behavior norm of the institution, and that is a positive value. جب آپ یہ چیزیں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی ویلیو سسٹم بن جاتا ہے، جو شخص رسپانسبلٹی نہیں لیتا، جو اس سے بھاگتا ہے، اس کے بارے میں ہماری تھنکنگ اور ہمارے ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ Let's take another example of negative values, and that is written at the bottom of the definition. A belief that in the world only the strong survive.
سو اگر کسی معاشرے کا، کسی انسٹیٹیوشن کا، کسی گھر کا، کسی جگہ کا یہ ویلیو سسٹم بن جائے اور بیہیویئر نارم یہ ایکسپیکٹڈ ہو اور لوگوں کا کامن سوشل بیہیویئر یہ بن جائے، ویلیو سسٹم یہ بن جائے کہ ان کا بلیو یہ ہو جائے کہ صرف اس دنیا میں وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں. What do you we mean by strong? Let's say وہ لوگ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو how it will going to control our thinking and action? اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس بلیف سسٹم سے کہ ہم صرف اور صرف امیر لوگوں کی عزت کریں گے اور صرف ان کو آئیڈیلائز کریں گے اور ہمیں لگیں گے کہ تمام اچھے لوگ امیر ہوتے ہیں، تمام سکسیس صرف پیسہ اور دولت کمانے کو کہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی دوسری سکسیس نہیں ہوتی. وہ لوگ جو کسی اور قسم کی سکسیس حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ نہیں ہوتا، لائک وہ اپنی اکیڈیمکس میں ایکسل کرتے ہیں، اپنے پروفیشن میں لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، ایسے بلیف سسٹم میں ان لوگوں کی رسپیکٹ ریگارڈ لیس نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اٹ از اے بلیف سسٹم، اٹس اے ویلیو جسٹ ٹو رسپیکٹ اینڈ جسٹ ٹو بلیو ان دیٹ اونلی دا اسٹرانگ سروائیو. تو ہماری تھنکنگ کیا بن جاتی ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے، اگر یہ پیسہ نہیں کما رہا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب یہ ویلیو سسٹم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تھنکنگ کنٹرول کر رہا ہے اور یہ ہمارے ایکشنز بھی کنٹرول کرے گا. سو ہم اپنی ٹائم کی انویسٹمنٹ، ہم اپنی انرجی کی انویسٹمنٹ ان لوگوں کے اوپر زیادہ کریں گے اور ہم غریب لوگوں کو یا فائنینشلی ویک لوگوں کو کم تر سمجھیں گے اور ان کی رسپیکٹ کم کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایکشنز ہیں. That's how actually value embedded in a society. And society can be the bigger society, your home, your institution, your classroom, and your job place. And that's how every job place, every institution have some values. And these are the values that actually are the rules, orientation, behavioral norms necessary for individual lifestyle and social common life. So this is one of the most important two components of effective domain when we are going to define it. Here it comes, actual Bloom's effective domain and its levels. So ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لائک کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین میں بھی بلومز نے ہمارے پاس 5 ہائرارکیز رکھی ہیں. ان دا سیم وے جو سب سے نچلے لیول پہ ہے وہ سب سے چھوٹی ڈومین ہے، وہ سب سے انیشیل اینڈ سب سے کم انرجی ریکوائرڈ کرنے والی ڈومین ہے، اور جیسے جیسے ڈومین اوپر جاتی جا رہی ہے، رسپانس ٹو فینامنا، والوئنگ، آرگنائزیشن، انٹرنلائزز ویلیوز، ویسے ویسے وہ ڈومین اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، وہ زیادہ آپ سے انرجی ریکوائرڈ کر رہا ہے وہ لیول. سو ہم نے ان کو یہاں پہ دیکھ لیا. لائک دا بلوم ٹیکسانومی کوگنیٹو لیول، آپ کی سب سے نیچی لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ ریسیونگ فینومینا ان دا فیکٹر ڈومین، اور سب سے ہائر کیا ہے؟ انٹرنلائزنگ ویلیو. سو وی ول گوئنگ ٹو study each and every domain separately and see how it will going to work. The first level of Bloom's effective domain, that is receiving or attending. Exactly what it is? It is the lowest level of effective domain. Number 2, it refers to student willingness to take interest in some phenomenon or something in the environment. A person consciously receives information, listens willingly and attentively. So what exactly it is? In other words, receiving اور attendant کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اسپیسیفک چیز اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے یا کوئی چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے جو اسے پہلے نہیں پتہ ہوتی اور اس کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ ولنگلی اس چیز کو سننے کو، اس کو سمجھنے کو، اٹینٹیولی اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹیک اے ایگزامپل اباؤٹ دا پنکچوالٹی. جب ٹیچر کلاس میں بتاتی ہے کہ پنکچوالٹی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، کہ اگر آپ روزانہ کلاس روم میں فار اے منتھ ٹائم پہ آئیں گے اور آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے، تو آفٹر 1 منتھ آپ کو ایک ہوم ورک کی ایگزامشن ملے گی اور آپ کو اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی دیا جائے گا اور آپ موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ کا بھی ایوارڈ لے سکیں گے.
تو ٹیچر یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از پنکچویلٹی، اور اسٹوڈنٹ ولنگلی اس کو سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اٹینٹیولی سنتے ہیں. تو یہ آپ کی افیکٹو ڈومین کا پہلا لیول ہے کہ وہ کیا کہلاتا ہے، دیٹ از ریسیونگ اینڈ اٹینڈنگ. سیکنڈ لیول از ریسپونڈنگ. It signifies a more visible activity of a student. اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی مور ویزیبل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. نظر آنے سے مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی وہ بیہیویئر اور فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ رسپونڈنگ میں اسٹوڈنٹ کی صرف اٹینشن ہوتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ متوجہ ہیں، وہ انٹرسٹنگ ہیں، وہ ولنگ ہیں، لیکن وہ کوئی ایکشن اورینٹ نہیں کر رہے. A student does take interest in the environment and also willingly participate in the activities, take initiative, and is satisfied with the responsibility to be active. Second level پہ اسٹوڈنٹ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ ولنگلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں اور انیشیٹ لیتے ہیں، خود سے آگے آتے ہیں. اور جب وہ خود سے آگے آ کے وہ کام کر لیتے ہیں تو انہیں وہ کام کرنے کے بعد سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم نے کام کیوں کیا اور اس کام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. سو لیٹس ٹیک اے ایگزامپل آف اے پنکچویلٹی. جب ٹیچر نے انہیں پنکچویلٹی کے بارے میں بتایا کہ کتنا امپورٹنٹ بیہیویئر ہے کہ ہم جس وقت کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے ہم اس کی پابندی کریں اور ہم اس کو فالو اپ کریں، اس سے ہماری رسپیکٹ بڑھتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے رسپانسبل ہیں. اسٹوڈنٹ ولنگلی کیا کریں، اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں. وہ کوشش کریں کہ وہ اسکول ٹائم پہ آئیں اور لیٹ نہ ہوں، اور وہ اس کام کے لیے خود انیشیٹ کریں. وہ اپنی مدر کے ساتھ کنونس کریں کہ میں خود اٹھوں گا، آپ الارم لگائیں، اور وہ اپنی ماں سے پہلے اٹھیں اور وہ کہیں کہ لیٹس گیٹ ریڈی، وی نیڈ ٹو گو ٹو دا اسکول آن دا ٹائم. اور جب وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں تو وہ خوش ہوں، وہ مطمئن ہوں، وہ سیٹسفائڈ ہوں کہ یس آئی ایم ڈوئنگ اٹ. A student consciously reacts to the environment and expresses his or her attention in a respectful manner. So, اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، وہ کانشیسلی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اس فینومینا کو، اور اس کی پوری اٹینشن جو ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. سو دیٹ از اے سیکنڈ لیول دیٹ از بگر دین the first one, and that was attending, and this one is responding. It is action oriented. The third level is valuing. That refers to the attachment of the value to some phenomenon, object, activity, etc. A student is not merely an active participant, but she also recognizing the values as well as assume the meaning and importance of the activities she is involved in. سو ہمارا سب سے پہلا لیول کیا تھا، ریسیو، جہاں اسٹوڈنٹ کی صرف اٹینشن جاتی ہے اور وہ ولنگلی آپ کو سننے کو تیار ہوتا ہے. سیکنڈ لیول تھا رسپونڈ. اب وہ آپ کو سن ہی نہیں رہا، جو آپ اسے ایکٹیویٹیز یا ٹاسک دے رہے ہو اس میں وہ انیشیٹ کر رہا ہے، وہ خود سے آگے بڑھ رہا ہے، ولنگلی اسے کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے. اب اس سے بہتر لیول کیا ہے افیکٹو ڈومین کا، کہ اب وہ جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کو تھرڈ لیول پہ لے آیا. اسٹوڈنٹ نہ صرف ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے بلکہ وہ ایکچولی اون کر رہا ہے اور ریکگنائز کر رہا ہے کہ اس ویلیو کی ہماری زندگی میں کتنی اہم امپورٹنس ہے جس ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہیں. لیٹس ٹیک ایگزامپل اوور ہیئر اگین دا پنکچویلٹی. یہاں وہ کیا کرے گا، جب وہ ویلیو دے گا، آلویز ٹرائی ٹو کم اہیڈ آف اے گیون ٹائم. وہ ہمیشہ جو اس کو ٹائم دیا جائے گا وہ اس ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا یا اس سے پہلے پہنچے گا، تاکہ دوسرے کو انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پکا رہے. سو اب یہ چیزیں اس کا رسپونڈ نہیں ہے، اب اس کا ویلیو سسٹم بنتا جا رہا ہے. Student attitude changes from a mere acceptance of the value to the commitment to comply with it. اب وہ اس ویلیو کو صرف ایکسیپٹ نہیں کر رہا، صرف وربلی جو ہے اپریشیٹ نہیں کر رہا، وہ اسے اپنی کمٹمنٹ کا حصہ بنا رہا ہے. جب بھی کوئی ایٹیچیوڈ آپ کی کمٹمنٹ کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب آپ کے ویلیو سسٹم کا حصہ بن رہا ہے. The behavior of a student demonstrate if the value is acceptable for him or her.
اسٹوڈنٹ جب ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم سے پہلے آتا ہے، یا جہاں بھی اس نے اپنے دوست کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ وقت سے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ پہنچنے کی کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا بیہیویئر ہے جو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ اسے یہ ویلیو پسند ہے، پنکچویلٹی، وقت کی پابندی، وقت پہ آنا. سو اس کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کی ویلیوز کو پسند کر رہا ہے. لیول 4 آرگنائزیشن brings the value into the system. اب اسٹوڈنٹ ریسیو کر چکا ولنگلی، اس پہ رسپونڈ کر چکا ایکشنز کے ساتھ، اب اس کی ویلیو سسٹم کا حصہ بن چکا جہاں وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اور پریفر کرتا ہے کہ اس کو بار بار استعمال کیا جائے ملٹیپل اوکیزن پہ، لائک پنکچویلٹی. ناؤ ایٹ دا فورتھ لیول the value system will going to be a part of another kind of a system. What it is? A student arranges values, relate and synthesizes them, identify priorities that help him/her solve internal moral conflicts. A person compares different values, set relationships among them, generalize and join them into the entirety. واٹ ایگزیکٹلی اٹ مینس بائی کہ جیسے جیسے ہم گرون اپ کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے جاتے ہیں، بڑے گریڈس میں جاتے ہیں، بڑے جو ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیچر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یا ہماری جاب پلیس چینج ہوتی جاتی ہے اور ہم بڑی سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک ٹائپ کا ویلیو سسٹم نہیں ہے، ملٹیپل ٹائپ کی ویلیو سسٹم ہے. سو وہاں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وقت پہ نہ جائیں اور تھوڑا بہت لیٹ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سارے لوگ ہی لیٹ آتے ہیں. Now this is a conflicting value with your value of punctuality. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دونوں ویلیوز کا کمپیریزن کرتے ہیں، آپ ریلیٹ کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ پرائیورٹیز دیٹ ہیلپ یو ٹو سالو انٹرنل مورل کانفلکٹ. جہاں آپ کے سامنے کنفلکٹنگ ویلیو آ گئی ہے اینڈ ناؤ یو آر تھنکنگ کہ وچ ون از اے بیٹر ون، how should I manage my value system. So in the organizational phase ہم پنکچویلٹی ہی کی ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ ہاؤ اے پرسن ہو از ایٹ دا آرگنائزیشنل فیز آف پنکچویلٹی واٹ دے ول گوئنگ ٹو ڈو. They were going to schedule their event. They set realistic time frame for their task. These are the behaviors and attitudes that a person who is practicing punctuality will do at the level 4, that is organization. And that is the last and the top level affective domain. Most complex level of the affective domain it is, and that is internalization. Values control a person and a person behavior depends on the value system. So we already discussed about it کہ جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہماری سوچ اور ہمارے ایکشن دونوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارے ویلیو سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا ویلیو سسٹم کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ دیکھیں یا آپ کے گھر مہمان ہے تو آپ اسے سلام کریں. سو آپ کا بیہیویئر یہ ہوگا، آپ آٹومیٹکلی اسے سلام کرو گے. ہمارا ویلیو سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ اسے کھانے پینے کی چیزیں سرو کریں تو آپ فوراً اسے کھانے پینے کی چیزیں سرو کرو گے. اگر آپ کا ویلیو سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لیں، ٹو دا پوائنٹ رہیں، تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لو گے، ٹو دا پوائنٹ رہو گے. دیٹس ہاؤ actually values control a person and their behavior. When the behavior for a long time is determined by the same value, a person develops the worldview based on specific characteristics. جب ہم ایک بہت عرصے تک ایک ویلیوز کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہی ویلیوز جو ہیں ہمارا سوچنے کا طریقہ بن جاتی ہیں. A person develops the worldview based on a specific characteristic and she forms special individual learning ways. The student's behavior becomes predictable, typical and consistent in similar situations. جب ویلیو آپ کی انٹرنلائز ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ پنکچویلٹی اب آپ کے اندر انٹرنلائز ہو چکی ہے اور آپ کی بیہیویئر میں یہ آٹومیٹک ہو چکی ہے، اب آپ اس کو کانشیسلی نہیں انکانشیسلی کر رہے ہو، پریکٹس کر کے تو یہ آپ کا بیہیویئر پریڈکٹیبل ہے. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تاریخ تک یہ اسائنمنٹ جمع کرا دینی ہے، تو مجھے پتہ ہوگا
کہ اگر میرا اسٹوڈنٹ اے بہت پنکچوئل ہے، ڈیڈ لائنس فالو کرتا ہے، تو میں پریڈکٹ کر دوں گی کہ یا میں سیفلی پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ بائی آل مین اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے اپنی اسائنمنٹ ختم کر کے مجھے بھیج دے گا. یا اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو یا اپنے کولیگ کو بلایا جو کہ بہت ہی پنکچوئل ہے اینڈ آئی نو دیٹ کہ یہ اس کا انٹرنلائز بیہیویئر ہے، چاہے میں لیٹ بھی ہو جاؤں تو جو ٹائم میں نے اسے دیا ہے وہ اس ٹائم پر پہنچ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از مائی پروڈکشن. جب انٹرنلائزیشن کی فیز تک ہمارا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ پہنچ جاتا ہے دین اٹ از پروڈکٹیبل، ہم پروڈکٹ کر سکتے ہیں. ان دا سیم وے دا گڈ ویلیوز اینڈ دا بیڈ ویلیوز. اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس بارے میں جھوٹ بولے گا. اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص آنیسٹ ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اسے پیسوں کا کام دیں گے یا ہم اسے فائنینشیل ایشوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ اپنی آنیسٹ رائے دے گا اور پیسوں کے بارے میں ڈیڈ آنیسٹ رہے گا. سو انٹرنلائزیشن افیکٹو ڈومین کی وہ فیز ہے جہاں پہ جو آپ ویلیو اور ایٹیچیوڈ سیکھ رہے تھے ریسیونگ کی فیز پہ، اب وہ آپ کے اندر رچ بس چکا ہے لائک یور بلڈ. And that's the reason it is very much predictable what next you can do. Let's take an example over here, the same punctuality. With the internalization, what person will going to do? They stay organized. They don't procrastinate. So جب آپ کو پنکچوالٹی کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے انٹرنلائز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ آرگنائز رہتے ہو، آپ ہمیشہ پلاننگ کرتے ہو، آپ ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہو اور آپ کبھی بھی کام کو ڈیلے نہیں کرتے، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. سو دیٹس بیکم اے پارٹ آف یو اور ہم اس کو بہت آرام سے پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. Now here is managing time poorly. That is actually the other example of the same stages of effective domain. اب اس کے اندر کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک پنکچوالٹی کو ڈسکس کیا افیکٹو ڈومین کے تمام لیولز پہ، اور پنکچوالٹی جو ہے وہ ایکچولی ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، پنکچوالٹی ایک پازیٹیو ویلیو ہے. لیٹس ٹیک کہ کیا ہم صرف پازیٹیو ویلیوز کو ہی دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہم نیگیٹو ویلیوز اور ایٹیچیوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سو جب ہم اپنے ٹائم کو پورلی مینیج کرتے ہیں تو ریسیونگ لیول پہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ڈونٹ سی ہاؤ اے پروجیکٹ از امپورٹنٹ ٹو دیم اینڈ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مٹیریل. ایٹ دا ریسیونگ لیول اسٹوڈنٹ انولنگنیس شو کرتے ہیں آپ کو سننے کے لیے، آپ کی طرف اٹینٹو ہونے کے لیے اور اس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے جو فار ایگزامپل ایز اے ٹیچر آپ انہیں دینے جا رہی ہیں، اور وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. ان کو نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ کرنے میں انہیں کوئی مزہ آئے گا یا اس سے انہیں کوئی زبردست قسم کا فائدہ ملنے والا ہے. Instead of positively receiving, now they are negatively receiving. Other level, responding. Either develop the project at the last hour or not at all. تو رسپونڈنگ کیا ہے؟ ایکشن. وہ اپنے ایکشن میں دکھاتے ہیں. اب ایکشن میں یہ ہوگا کہ جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوگی پروجیکٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ یا تو اس کو آخری مومنٹ میں بنائیں گے یا بنائیں گے نہیں. اور آخری مومنٹ میں بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پراپرلی بنا ہوا نہیں ہوگا اور اس میں بہت سی غلطیاں موجود ہوں. اگر اسٹوڈنٹ اسی بیہیویئر کو کیری آن کرتے رہے، اسی ایٹیچیوڈ کو کیری آن کرتے رہے، اسی ویلیو کو اپناتے رہے، تو آہستہ آہستہ they will going to giving it a valuing. What does it mean by کہ work at the last moment. اب انہیں چاہے آپ وہ اسائنمنٹ دیں جو انہیں پسند ہے، چاہے آپ انہیں وہ اسائنمنٹ دیں جو انہیں نہیں پسند، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی اسائنمنٹ ہو، چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، فیملی کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کی کمٹمنٹ ہو، کوئی پرسنل پروفیشنل یا اکیڈیمک کام ہو، وہ ہر کام کو ویلیو دیں گے بیکاز دے لائک اٹ ناؤ کہ they were going to do it at the last moment. Other level کیا ہوگا؟ اس کو کرتے کرتے it's become a part of their organization. Procrastination, motivation, confidence and comprehension issues. Organization level پہ کیا ہوگا کہ جب وہ ملٹیپل لوگوں کو ویلیو سسٹم ان کے سامنے آئے گا تو وہ سب سے پہلے کیا کرنا شروع کریں گے؟ ان ویلیوز کو دیکھتے ہوئے
ان کو دماغ میں سب سے پہلی چیز آئے گی کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ڈیلے کریں. آج کا کام کل پہ کریں, کل کا کام پرسوں پہ کریں. ابھی ڈیڈ لائن میں 5 دن ہے, میرے پاس بہت دن ہے, آئی کین ڈو اٹ ٹمارو اور مے بی ڈے آفٹر ٹمارو. دیٹ از نون ایز پروکاسٹینیشن. کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کیونکہ ہمیں موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے, ہم انولنگ ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے, ہمیں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کریں گے تو ہم سے یہ ہوگا نہیں. اور ادر امپورٹنٹ تھنگ کمپریہنشن ایشوز ہوتے ہیں. جو ٹاسک ہمیں دیا جاتا ہے ایکچولی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, اس کی ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ ایکچولی واٹ اٹ از. دیٹس دا ریزن ہم اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ڈیلینگ ہیبٹ اور پروکراسٹینیشن جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتی ہے. دین دا لاسٹ اسٹیج جہاں پہ یہ ایٹیچیوڈ پکا ہو جاتا ہے اینڈ بیکم آر فلیش اینڈ بلڈ, دیٹ از اے لیول آف انٹرنلائزیشن. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پور ورک کوالٹی. کہ چاہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے ایز اے پروفیشنل ہوں, چاہے ایز اے اکیڈیشین ہوں, چاہے آپ کی پرسنل لائف کے پروجیکٹس ہوں یا کام ہوں, ہر جگہ ہمارے لیے یہ چیز اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ وی نیڈ ٹو گیو اے گڈ کوالٹی ورک. اب ہم یہ انٹرنائز کر چکے ہیں کہ ہمیں اچھا کوالٹی کا ورک کرنے کے لیے جو ایفرٹ, جو انرجی, جو ٹائم پٹ ان کرنا ہے, جو پلاننگ کرنی ہے, جو مینجمنٹ کرنی ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارا کام چل جاتا ہے بری کوالٹی کے کام سے تو دیٹ از فائن. اور پھر ہم ہر کام میں کبھی بھی ایکسل اور اچھی کوالٹی کا کام نہیں کر پاتے. وائی؟ بیکاز اٹ بیکم اے پارٹ آف آر بلڈ اینڈ فلیش. اٹ بیکم انٹرنلائز. That's how effective domain is so important. It is about attitudes. It is about value system. جو ہماری تھنکنگ کو اور وہی تھنکنگ ہمارے ایکشنس کو ڈٹرمن کر رہی ہے. That's the reason ہمارے کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے لرننگ آؤٹ کم میں پروفیشنلز بتاتے ہیں کہ جاب کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آؤٹ ہوئے ہوئے یہ پروفیشنل ان میں یہ ویلیو سسٹم اور یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یہ ڈیزائربل ایٹیٹیوڈس ہونے چاہیے تاکہ وہ جاب کو سکسیزفلی فل موٹیویشن, فل گڈ کوالٹی ورک کے ساتھ پرسو کر سکیں. What else in the effective domain? Is it easy to attain them? And what school can do? How we will going to assess کہ یہ افیکٹو ڈومین اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈز یا بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم ہوا یا نہ ہوا. These are important questions that we will going to discuss in our next discussion. So far, thank you so much.